आग ने उस छोटे से घर को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था। धुएं के बादल बुलंद होते जा रहे थे, हर शय जल कर राख में तब्दील होती जा रही थी। दरवाजे खिड़कियां सब आग की लपेट में थे। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके पास वो लम्हा बालम्हा मौत कपने के लिए बातें देख रही थी। हाथ में फ़ोन पकड़े वो बार बार एक नंबर मिला रही थी, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया ही नहीं जा रहा था। वो अपनी आखिरी सांसें देते हुए उस शख्स को आवाज़ सुनना चाहती थी। उस शख्स की आवाज़ उसकी ज़िंदगी था और बहुत जल्द उसका हमसफ़र बनने वाला था। मगर मोहब्बत का दुश्मन ज़माना ये कैसे होने दे सकता था? एक गरीब यतीम कम पढ़ी लिखी लड़की कैसे किसी अमीर बिजनेसमैन की बीवी बन सकती थी? वो कैसे बड़े लोगों के बराबर आ सकती थी? तो फैसला ये हुआ कि उसकी चलती सांसों को रोककर आहद की ज़िंदगी से दूर कर दिया जाए, और वो उसमें कामयाब भी हुए। आहद ने आयशा के जो आखिरी अल्फाज सुने वो ये थे, अपना ख्याल रखना आहद, तुम्हारे बहुत करीब है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले। फिर आयशा खामोश होगी, कभी ना बोलने के लिए। आज आहद 3 साल गुजरने के बाद भी आयशा के कातलों को तलाश करने में नाकाम रहा था। उसके पास कोई सबूत ही नहीं था। उसके पास बस एक छोटा सा लाकड़ का टुकड़ा था जिससे आयशा के घर से ही मिला था, मगर उसका पता भी नहीं लगा सका। कहीं ना कहीं उसे आज भी लगता था कि आयशा की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। उसे आयशा को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। सर, हमारे क्लाइंट वेट कर रहे हैं। आपकी मीटिंग थी आज 10 बजे और अभी 2 मिनट बाकी हैं। वो जो माजी के दर्दनाक और राख पलटने में मसरूफ़ अपनी एम्प्लॉय की आवाज़ पर हाल में आया। मिस सीमा, आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रही? फरवा की है ना ये ड्यूटी? उसने अपनी सेक्रेटरी का पूछा। सॉरी सर, मिस फरवा ने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से रिज़ाइन कर दिया है और आप जानते हैं ये बात। सीमा ने उसे याद दिलाया। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आप ऐसा करें, शावेज को कॉल करके बता दें कि वो सेक्रेटरी का ऐड दे दे, फिर हम इंटरव्यू भी ले लेंगे। आहद ने चलते चलते उसे हदायत की। दूध फिर पी लिया उस मनहूस ने। मैंने अपनी बेटी के लिए रखा था, तुम लोगों के लिए नहीं। और मैंने कोई यतीम खाने नहीं खोल रखा जो तुम दोनों को मुफ्त में पाल दे रहो। हस्बे मामूल बाबी फिर सुबह सुबह शुरू हो चुकी थी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि फ्रिज में से कुछ भी ना उठा के खाया करो। एक तुम हो कि समझती ही नहीं हो। अपने लंबे काले बालों को कैचा में मुकीद करते हुए अपने सामने किताबों में सारी सामने रंगत आंखों में चमक लिए बैठी लड़की को बोली, नाजी हाला, आप तो बासी कर दे। ये उनका रोज़ का ड्रामा है। मैं कुछ ना भी खाऊं तो उनको वैसे ही सुनानी होती है हमें। लड़की ने नाक पर से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज से कहा। वो तो बहाना तलाश करती हमें सुनाने का और तुम उन्हें मौका दे देती हो। तो मैं क्या करती? रात में भूख लगी, मैंने दूध पी लिया। पूरे घर का राशन थोड़ी ख़त्म कर दे जो ये ऐसे शुरू हो गए हैं। किताबें बैग में ठोंसते हुए बोली, रोहा मेरी जान, तुम तो जानती हो ना भाई, अकेले कमाने वाले हैं। घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई और आजकल तो वैसे ही हर शय की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बहुत मुश्किल होता है भाभी के लिए घर चलाना। नाज़रीन अपनी गुड़िया को समझाना चाहा। अगर मामू जान घर का निज़ाम चलाने के लिए काम करते हैं तो वो सिर्फ अपने बीवी बच्चों के लिए करते, हम दोनों के लिए नहीं। रोहा और सब चुपचाप बर्दाश्त कर लिए तो मुमकिन नहीं था। रोहा, ऐसी बात नहीं है। भाई जान की मेहरबानी है जो हम इधर ही सुकून से खा पी रही हैं। बस करे हाल, आपको तो दूसरों की बस अच्छाई ही दिखती है। मामू जान या ममानी जान हम दोनों पे कोई एहसान नहीं करते। हम पे आप ट्यूशन के सारे पैसे ममानी के हाथों में रखते हो। मेरे बाबा की दुकान का सारा किराया भी मामू उन्हीं के हाथ में देते हैं। और हमें क्या मिलता है? 2 वक्त की दाल रोटी, वो भी हज़ारों बातें सुन के। बस करो रोहा, अगर भाभी ने सुन लिया तो नया तमाशा शुरू कर देगी। तुम कॉलेज जाओ और ये लो पैसे, उधर से ही कुछ खा लेना। नाज़ी ने पैसे पकड़ाते उसे बाहर छोड़ा जहाँ उसकी कॉलेज वैन उसका इंतज़ार कर रही थी। कहाँ मर गए हो तुम नाज़ी? काम क्या तुम्हारी माँ ने करने हैं? भाभी फिर से शुरू हो चुकी थी। जी आई भाभी, ये कहते वो काम में मसरूफ़ होगी। आपने कहा था अंकल वो मेरा हो जाएगा, उसके दिल से आशा की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, वो भूल जाएगा आयशा को, मगर ऐसा नहीं हुआ। बूढ़े बाल वाली लड़की गुस्से से ख़याम साहब से मुखातब थी। अरे बेटा, आहिस्ता बात को, अगर किसी को पता चल गया तो। अंकल, अब मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकती।
آپ نے کہا انتظار کرو، میں نے 3 سال اس کا انتظار کیا، وہ عائشہ کی محبت کے حساس سے اب تک نہیں نکل پایا۔ کہتے کہتے لڑکی ہنسی ہوئی۔ نتاشا تم بھی جانتی ہو عائشہ اس کی محبت ہی، وہ اتنی آسانی سے اسے نہیں بھولے گا، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اسے خیام صاحب نے اسے سمجھایا، کتنا وقت، ہر کتنا وقت، 3 سال کا عرصہ کام نہیں ہوتا کسی کو بھولنے کے لیے، مگر وہ نہیں بھولا۔ آپ اور میں اچھی طرح سے جانتے ہیں وہ کبھی میرا نہیں ہوگا۔ وہ عائشہ کا تھا اور اب اس کے مرنے کے بعد بھی وہ میرا نہیں ہوا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بولی، بیٹا تم ہی ہمت ہار جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ تم اس سے ٹائم دو، انتظار کرنے کے بجائے کہ وہ تمہارے پاس خود چل کر آئے، تم خود اس کے پاس جاؤ اور جتنا ہو اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو۔ انکل بس یہ آخری کوشش ہوگی میری، اگر اب بھی وہ میرا نہیں ہوا تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ ارے بس میری گڑیا تم غصہ نہ ہو، آرام سے تحمل سے اس کا دل جیتو، برداشت کرنا سیکھو۔ جتنا تم خود کے جذبات پر قابو پا لو گی اتنا ہی تم اس کو جیت سکو گی۔ شکریہ انکل، کوئی بات نہیں، میں نے چائے منگوائی ہے، پی کے جانا۔ آ گئی مہارانی، واپس لب جا کے میرے بچوں کے کپڑے استری کر دو، اتنا ڈیر بڑا ہے ایک، وہ تمہاری حالہ ہے، اسے تو کوئی فرصت نہیں۔ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے بہانے چھت پہ چلی جاتی، پھر واپس آنے کا نام نہیں لیتی۔ وہ جو گرمی بس کے اندر دھکے کھا کے تھکی ہاری کار لوٹی تھی، آتے ہی ممانی کے طنز کے تیر شروع ہو گئے۔ ابھی تو آئی ہوں میں بس میں ہوا ہو کے گرمی میں، اور آتے ہی آپ کی ٹائیں ٹائیں شروع ہو گئی۔ سکون کا سانس نہ لینے دیجیے گا آپ کبھی ہمیں۔ وہ نازی نہیں تھی جو چپ چاپ ان کی باتیں سن لیتی، وہ روحا تھی جو کچھ اور تو کر نہیں سکتی تھی مگر جن ان کی باتوں کا انہی کی زبان میں جواب ہونپ دیتی تھی۔ چپ کر جا، ایک تو تیری کینچی کی طرح چلتی زبان سے میں بڑی تانگ ہوں، تیرے ماں باپ تو مر گئے اور چاچے تیرے تجھے رکھنے کو تیار نہیں، میری ہی سر پہ آ کے بیٹھی ہے تو۔ وہ کمرے میں بھی ممانی کی جلی گٹی سن سکتی تھی۔ وہ جب اپنے کسی کام سے کالج آیا تھا، جلدی میں واپس جاتے کالج کے اندر آتی لڑکی سے بہت زور سے ٹکرایا، نتیجتاً لڑکی کے ہاتھ میں پکڑی بک سے دور جا گری اور پیپرز زمین پر بکھر گئے۔ روحا جو آئی صبح صبح ہی ممانی کی باتیں سن کر آ رہی تھی، اس طرح کسی کے ٹکرانے پر اس کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو گئی۔ اندھے ہو کیا نظر نہیں آتا تم لڑکوں کو تو شوق ہوتا ہے لڑکیوں سے ٹکرانے کا؟ اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گاڑتے وہ غصے سے بولی، اندھا تو نہیں ہوں مگر لگتا ہے ابھی ہو جاؤں گا، تم تو پکا مجھے اپنی آنکھوں سے ہی بسم کرنے والی ہو۔ شاویز تو اس کے معصوم چہرے غصہ دیکھتے کھو ہی گیا تھا۔ او ہیلو مسٹر، لگتا ہے سر پہ چوٹ لگی ہے، باقی باتیں کرنے کے ساتھ گھورے جا رہے ہو مجھے۔ اسے خود کو تکتے پا کے روحا نے اس کے سر پر چپیٹ مارے کہا، تم جیسی حسینہ ماجبینہ سامنے ہوگی تو کم بخت بہکے گا ہی صحیح۔ شاویز نے ایک ادا سے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم ہٹو پیچھے ٹھڑکی کہیں گے۔ اسے بازو سے ایک طرف دھکیلتے ہوئے اپنی بکس اور پیپرز اٹھانے کے لیے جھکی۔ ابھی تو میں جلدی میں ہوں حسینہ، پھر ملیں گے، ویسے اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اس کی طرف فلائنگ کس اچھالتا وہ وہاں سے 9-2-11 ہو گیا تھا۔ ٹھڑکی لوفر عجیب انسان تھا، بدتمیز۔ روحا نے منہ ہی منہ میں اسے سلواتیں سنائی، تم سے ملنا کون چاہتا ہے، اور مدد وہ بھی تم جیسے اسٹوپڈ سے، نیور۔ وہ جا چکا تھا اور روحا کی تقریر بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر ملیں گے حسینہ، میں تو دعا کرتی ہوں کبھی اس انسان کی شکل نہ دیکھو۔ ٹھڑکی لڑکی دیکھ کے نہیں ہو گئے شروع، اپنا بیگ سنبھالے پر اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ مہنگائی بہت بڑھ گئی، اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کری۔ اب تم چینی کی قیمت ہی دیکھ لو کتنی زیادہ ہو گئی ہے، اب پانے والے ایک انسان ہے، ہم کھانے والے اتنے۔ بابی نے نازی کو سنایا، کیا کر سکتے ہیں بابی، میں سوچ رہی ہوں کہ کسی اکیڈمی میں بھی پڑھا لوں، بچوں کو 4 پیسے زیادہ آ جائیں گے۔ روزی نے مٹر کے دانے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، ارے ایسی چھوٹی موٹی ٹیوشن سے کیا ملے گا، کوئی نوکری کرو، دفتر میں کچھ رقم تو ہاتھ آئے، پتہ بھی چلے بھائی کی مدد کر رہی ہو، یہ تمہاری ٹیوشن کیا ملے گا؟ بابی نے اس کے باتوں کو ہاتھ میں نہ لاتے ہوئے کہا، بابی میں کیسے کوئی جاب کر سکتی ہوں، اور مجھے کون جاب دے گا، میں نے ماسٹر کی ہے بس، اور کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے میرے پاس، تو مجھے کیوں کوئی جاب دے گا؟ روزی کو ہنسی آئی اس بات پہ، ارے کیا کمی ہے تمہیں ماسٹر، تم نے کیا ہوا ہے، خوبصورت تم ہو، اور ویسے بھی تم کسی لڑکی کو کون نوکری پر نہیں رکھنا چاہے گا۔ بابی نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ روزی واقعی ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی، اس لیے پوچھ بیٹھی، مطلب چھوڑو اور اخبار اٹھاؤ، کوئی ایڈ دیکھو
جاب کا، پھر تم جاب سٹارٹ کرو تاکہ اس گھر کے حالات اچھے ہوں۔ بھابھی نے اس کی بات گول کرتے کہا، بھابھی میں کیسے یہ جاب کی، تم کیوں نہیں کر سکتے یہ جاب وغیرہ؟ بھابھی کو برا لگا اس کا یہ کہنا، بھائی کبھی اجازت نہیں دیں گے مجھے بہت جاب کی۔ روزی نے دل میں آئی بات کہہ ڈالی، اس بات کی تم ٹینشن نہ لو، بس بے فکر ہو جاؤ، تمہارے بھائی سے میں خود بات کر لوں گی۔ بھابھی تو جیسے سب کچھ خود ہی سوچے بیٹھی تھی۔ روزی حالہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ روزی جو اخبار پھیلائے جال کے یار دیکھنے میں مصروف تھی، روحان نے اس کے پاس بیٹھتے ایک اخبار اٹھا کر دیکھتے ہوئے کہا، ہاں پوچھو۔ اخبار پر پینسل سے مارک کرتے روزی نے جواب دیا، یہ لڑکے کیا سارے جان بوجھ کے لڑکیوں سے ٹکراتے ہیں، اور کیا کسی لڑکے سے ٹکرا جانے سے اس سے محبت ہو جاتی ہے؟ مطلب جیسے ڈراموں اور ناولز میں ہوتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو سارے منظر رک جاتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے میں کھو جاتے ہیں۔ نہیں، ریئل لائف میں تو ایسا نہیں ہوتا، ریئل لائف میں تو گالیاں اور جوتے پڑتے ہیں۔ ٹکرانے والے کو روزی نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ اچھا، روحان نے لفظ اچھا کو کھینچا۔ نہیں، یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو آج مجھ سے یہ سوال، کوئی تم سے ٹکرایا ہے کیا؟ روزی نے اخبار سے نظر ہٹاتے پینسل انگلیوں میں گھماتے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، نہیں تو میں نے ناول میں پڑھا تو سوچا آپ سے پوچھ لوں، بھلا مجھ سے کوئی کیوں ٹکرائے گا؟ دل میں اس لڑکی کو گالیاں دیتے روحان نے جواب دیا، آپ کیا کر رہی ہیں، کب سے اخبار میں گھسی ہیں؟ روزی کو پھر سے اخبار کے صفحات پلٹے ہوئے دیکھ اس نے پوچھا، جاب کے ایڈ دیکھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ جاب کا لوں۔ یہ یقیناً ممالک کا حکم ہے اور آپ اس کی تعمیل کیے بنا رہیں گی نہیں۔ روحا کو غصہ تھا کیونکہ فوزیہ کچھ بھی کہتی روزی اس کے حکم پورا کرنے کی دیر نہ لگاتی۔ مجھے بھی تو نظر آ رہا ہے نا گھر کے حالات، روزی نے معصومیت کے ریکارڈ توڑے۔ ہاں، نظر تو مجھے بھی آ رہے ہیں، اس گھر میں سب کے حالات اچھے ہیں سوائے میرے اور آپ کے، مگر آپ کو یہ بات سمجھ آئے تب نہ۔ روحا کا بات چلتا تو ممانی کو بتا دیتی کہ حالات خراب کیسے ہوتے۔ روحا تم جاؤ، جا کر سو جاؤ، مجھے پتہ ہے تمہاری زبان کینچی کی طرح چلتی رہے گی، مجھے کام کرنے دو۔ روزی نے اسے ڈانٹا، ہاں بھائی مجھ میں نہیں اتنی ہمت کہ آپ کی طرح لوگوں کے لیے جاگوں، میں تو سو رہی ہوں، یہ کہتے وہ کمفرٹر میں گھس گئی۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لوگوں نے ترقی کر لی اور میرے بھائی وہی کے وہی کھڑے ہیں۔ شاہ بیس میں اسٹڈی روم میں احد کو کتاب پہ جھکتے دیکھا، ارے تم کب آئے اور یہ کیا بول رہے تھے تم کہ دنیا نے ترقی کر لی؟ ترقی تو ہم نے بھی کی ہے نا، احد نے شاہ بیس کو گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ نے کہاں ترقی کی، آپ کی عمر کے لوگوں نے پوری کرکٹ ٹیم بنا ڈالی ہے، اور آپ ہیں کہ ابھی تک باپ تو دور کی بات شوہر کے عہدے پر بھی فائز نہیں ہوئے۔ شاہبیز نے عہد کے گھرنے کی پرواہ کے بغیر ہی اپنی بات کو مکمل کرتے بتیسی دکھاتے بتیسی دکھا جیسے دنیا کے سب سے ہم خبر سنائی ہوں، بڑھو دال، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ احد نے کتاب بند کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا، بھائی دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی پیلی ہے۔ اب یہ بتاؤ بات کیا ہے، تم صبح سے میری ہی شادی کی باتیں کر رہے ہو، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ احد نے شاہبیز کے کان کو پکڑتے پوچھا، وہ بھائی بات کیا ہونی ہے، آپ ہی بڑے ہیں گھر کے، پہلے آپ کی باری پیچھے عوام ساری۔ احد کو سنجیدہ ہوتے دیکھ شاہبیز نے کہا، لگتا ہے عوام نے اپنے لیے دیکھ لیا ہے کسی کو، تب ہی تو میری شادی کا شور مچا رہے ہیں۔ ایسا ہی سمجھ لے ایک ہونہار بلی، شاہبیز نے کھوئے کھوئے سے اس حسینہ کے غصے بڑے انداز کو یاد کرتے جواب دیا۔ تو پھر دیر کس بات کے، بتاؤ ہم رشتہ کب لے کے جائیں ان کے گھر؟ کیا بتاؤں، بس ایک ہی ملاقات ہوئی، وہ بھی دمادار تھی، وہ تو مجھے دیکھتے ہی قتل کرنے کو دوڑے گی۔ شاہبیز تصور میں اس کو اپنے پیچھے مارنے کے لیے دوڑتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ تو میں یوں سمجھوں کہ میرا بھائی شاہبیز گیلانی ایک چھوٹی سی لڑکی سے خوف زدہ ہے، اس لیے نہیں بتا رہا۔ احد نے اس کے چہرے کا ساتھ دیکھتے کہا، میں نہیں ہوں خوف زدہ، اس سے خوف زدہ ہوں میں، اگر میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو… اچانک شاہبیز کے چہرے کے تاثرات اداسی میں بدل گئے تھے۔ ضروری تو نہیں جو عائشہ کے ساتھ ہوا میری محبت کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ بھی ہو، وہ ایک حادثہ تھا، اس کو ذہن پر سوار نہ کرو، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ احد نے اس سے زیادہ خود کو مطمئن کرنے کے لیے بولا، کیونکہ وہ دونوں اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ قتل ہوا تھا عائشہ کا، جس کو حادثے کا نام دیا گیا کیونکہ دشمن بہت ہوشیار تھا، وہ سارے ثبوت مٹا چکا تھا، مگر پھر بھی میں رسک نہیں لینا چاہتا، جو ایک مرتبہ کر سکتے ہیں دوسری مرتبہ کرنے کا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہیں شاید اب پھر سے وہی کہانی شروع ہوگی، مگر انجام وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، میں دشمن کو سامنے لاؤں گا، بلکہ خود وہ سب دہراؤں گا، دشمن کو موقع دوں گا
کہ وہ پھر سے کچھ کرے۔ یہ کہتے عہد کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے کرنا کیا ہے، کرنے کیا والے ہیں۔ اب چاویز نے اس کی آنکھوں کی چمک دیکھتے پوچھا، تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ تم اس لڑکی کا گھر، پتہ، والدین کے بارے میں بتاؤ، میں خود تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گا۔ پر بھائی وہ شاویز نے معلوم میں ہاتھ پھیرتے جھجک کر کچھ کہنا چاہا۔ اب یہ نہ بولنا کہ تمہیں نہیں معلوم۔ ماہر نے اسے مصنوعی غصے سے دیکھتے کہا، بولنے کی ضرورت نہیں، آپ پہلے ہی سمجھ چکے ہیں۔ شاویز نے وہاں سے کھسکنے میں چند سیکنڈ لگائے تھے۔ رہا تم بھی نہ کتنی ضدی ہو، اگر بھابھی کو پتہ چلا کہ ہم بازار گئے تھے تو وہ ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ ناظرین نے اپنی سرپھیر ضدی بانجی کو کہا جو زبردستی سے لے آئی تھی، یہ کہتے کہ آپ کے پاس تو ڈانگ کا نیا جوڑا بھی نہیں اور صبح انٹرویو ہے آپ کا۔ تمہارے پاس جو بھی ہے ابھی کے ابھی ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو کاٹ پھینک دیں گے۔ بائک سوار نے ان کے ساتھ بائک آہستہ کرتے دھمکی دی۔ روحا نے فوراً ناظر کو دوسری طرف دھکیلا تھا اور ڈاکو کے ہاتھ سے چاقو چھیننے کی کوشش کے ساتھ میں چلانا بھی شروع ہو چکی تھی، مگر بدقسمتی سے چاقو اس کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ ڈاکو اس کے بازو پہ وار کرتے بائک بھگا لے گئے تھے۔ روحا نے اپنے بازو میں درد کی ایک لہر محسوس کی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھانے لگا تھا۔ انہیں جو آخری آواز سنی وہ ناظر کی تھی جو اسے جھنجھوڑ کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، آنکھیں کھلی رکھنے کا بول رہی تھی۔ لوگ جمع ہو گئے تھے ارد گرد، مگر کسی نے بھی اسے ہسپتال لے جانے کی زحمت نہ کی تھی۔ وہ جو آفس سے واپسی پر گھر جا رہا تھا، سر پر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر رک گیا۔ ہٹیے سامنے سے وہ راستہ بناتے آیا تھا، سامنے پڑے وجود کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایک انجانا درد محسوس کیا۔ تو اس نے آگے بڑھ کر وہ گھٹنوں پر اس لڑکی کے پاس بیٹھا جس کی گود میں اس سے جنگلی بلی کا سر تھا اور وہ روئے جا رہی تھی۔ ان کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ چلیے انہیں ہسپتال لے کر چلتے ہیں، یہ کہتے وہ روحا کو باہوں میں بھر چکا تھا۔ ناز بھی آنسو پوچھتے اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد وہ ہاسپٹل میں تھے۔ شاویز نے سارے معاملات دیکھ لیے تھے۔ روحا نے آنکھیں کھولی تو سفید چھت سے نظریں اپنے ارد گرد دوڑائی، خود کو بیڈ پہ پایا، ہاتھ پر بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ پاس ہی اسے ناز بھی کسی لڑکے سے باتیں کرتے نظر آئی تھی۔ اس لڑکے کو پہچانتے ہی روحا نے چلا کر پکارا، تم ٹھیک ہو نا؟ چندہ کہیں درد تو نہیں ہو رہا نا؟ روحا کے سر پہ پیار کرتے ناز نے پوچھا۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، پر یہ کیوں ادھر؟ روحا انگلی اٹھاتے شاویز کی طرف اشارہ کیا، یہی تو لائے تھے تمہیں، انہوں نے ہی تو مدد کی ہے۔ ناز نے مشکور نظر سے شاویز کو دیکھا، کیوں؟ انہوں نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے این جی او کھول رکھی ہے کیا؟ پہلی ملاقات کو یاد کرتے روحا نے کہا، نہیں، مگر ارادہ ہے کہ کھولوں تاکہ آپ کی مدد کے لیے کوئی اور نہ آ سکے۔ جواب نازک کے بجائے شاویز نے دیا تھا۔ میں ہر بار بھی مشکل میں نہیں ہوتی کہ آپ کی مدد کی ضرورت پڑے مجھے۔ چلیے تو اب بھی بات ہے، شاویز نے بات ختم کرنے کے لیے کہا، کیونکہ وہ یہ بات تو جان گیا تھا کہ یہ لڑکی کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی۔ چلیے میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، شاویز نے دوائیوں کا شاپر پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود چلے جائیں گے، آپ نے مدد کی اس کے لیے شکریہ۔ روحا کو اس انسان سے چیزیں ہو گئی تھی، اس لیے دکھے انداز میں بولی، میں آپ سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی۔ ناز نے گاڑی نکالتے اس کا شکریہ ادا کیا۔ ارے بھائی بھی کہتی ہیں اور شکریہ بھی بولتی ہیں اور ان کا خیال رکھیے گا، بہت لاپرواہ لگتی ہیں۔ روحا کے غصے سے لال ٹماٹر چہرے کو دیکھتے اس نے کہا، اللہ حافظ۔ کہاں سے آ رہی ہیں دونوں مہارانیاں اور کس کے ساتھ آئی ہیں؟ بھابھی جو چھت سے ہی ان دونوں کو گھر سے نکلتے دیکھ چکے تھے، ان کے گھر میں آتے ہی سوال کرنے لگے، وہ بھابھی ہم لوگ شاپنگ کے لیے گئے تھے تو کیا تم لوگوں نے ہماری ناک کٹوا کے دم لینا ہے؟ کوئی غیرت نام کی چیز بھی ہے کہ نہیں؟ تم دونوں میں کیا جواب دوں گی میں سب کو کہ ایک جوان جہاں لڑکے کے ساتھ کہاں سے آ رہی ہیں؟ محترمہ مامی آپ تو خود ہی کہانی بنا لیتی ہیں، آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ کسی ڈائجسٹ کے لیے کہانیاں لکھنا شروع کر دیں؟ آپ مشہور بھی ہو جائیں گے اور پیسے بھی مل جائیں گے آپ کو۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم شاپنگ کے لیے گئے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا چھوٹا سا، تو یہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ صاحب مجھے ہاسپٹل لے گئے اور پھر گھر بھی چھوڑ گئے، اور آپ پوچھیں گے کہ کیا لینے گئے تھے، ہم وہ بھی بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں سوال نہ رہ جائے۔ ناز حالہ کے پاس کوئی ڈانگ کا سوٹ نہیں تھا، آپ کے کہنے پہ انہوں نے بڑی ساری کمپنی میں جاب انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ روحا نے ساری ڈرام کہانی سنا کے جان چھڑوانا بہتر سمجھا، اچھا تو پہلے بتانا تھا نا، چلو تم آرام کو جاب کا سنتے بھابھی نے ان کی جان بخشی کی، شکر ہے جان چھٹی۔ روحا نے شکر ادا کیا۔ ناز تمہارا موبائل کب سے باجا ہے؟ دیکھ لو، پتہ نہیں کس کی کال آ رہی ہے۔
بابی نے کچن میں کام کرتی ناز کے ہاتھ میں اس کا نوکیا موبائل پکڑا دیکھا۔ ناز کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ دوسری طرف کی بات سنتے شکریہ کہ جس نے کال کاٹ دی۔ ناز کس کی کال تھی؟ تم اس طرح خوش کیوں ہو رہی ہو؟ بابی بات ہی خوش ہونے والی ہے۔ میں نے انٹرویو دیا تھا نا، مجھے سیکرٹری کی جاب کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور کل ہی جوائننگ ہے میری۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ چلو تمہاری پڑھائی کسی کام تو آئی۔ اچھا یہ بتا سیلری کتنی ہوگی تمہاری؟ ان کی سوئی سیلری پہ ہی اٹکی تھی۔ ابھی تک کچھ پتہ نہیں، ادھر جا کے ہی پتہ چلے گا۔ سارے پیسے مجھے ہی آ کے دینا، فضول میں خرچ نہ کر دینا کیونکہ گھر تو مجھے ہی چلانا ہوتا ہے نا۔ بابی نے ایسے کہا جیسے 5 لوگوں کا گھر نہیں کوئی محل چلا رہی ہوں۔ جی بابی کہتی وہ روحا کی طرف چالی تک اسے یہ خوش خبری سنا سکے۔ کیا حرف تم کتابوں میں سر دیے رہتی ہو؟ ذہین لوگوں کو اتنا بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ روحا جو لکھنے میں مگن تھی ناز کی بات سنتی سر اٹھا کر حیرانی سے اپنے حالہ کو دیکھا۔ ویسے آج میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی جو آپ کے منہ سے تھوڑا پڑھنے کی بات سن رہی ہوں، یا پھر آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ دیکھنے دے مجھے، آپ کو بخار تو نہیں ہو رہا نا؟ ناز کا ماتھا چیک کرتے اس نے اپنی اینک ناک سے اوپر کی۔ کچھ نہیں ہوا لڑکی مجھے، میں تو اس لیے بول رہی ہوں کہ پڑھ پڑھ کے گنجی ہی نہ ہو جاؤ۔ اس کے گرتے بالوں پہ چوٹ کی گئی۔ اچھا چلو تمہیں ایک اچھی خبر سناتی ہوں، ناز نے چہرے پہ مسکراہٹ سے جاتے پورے اصرار سے انداز میں کہا۔ آپ پہیلیاں نہ بجوائیے، بتا بھی دیں اہل بات کیا ہے۔ روحا نے دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے جماتے ہوئے کہا، مجھے جاب کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ جان چوٹے گی روز کی جو مامی کی چک چک ہوتی ہے اس سے، روحا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پاگل لڑکے ایسے نہیں کہتے۔ ہے جو بھی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو جاب مل گئی ہے۔ باقی رہی ایک چیز، وہ بات ادھوری چھوڑ کے مسکراہٹ دباتے اس نے اپنی پیاری سی خالہ کو دیکھا۔ وہ کیا؟ آپ کی شادی بات مکمل کرتے ہوئے روم سے بھاگی تھی، مگر ناز کی جوتی سے بچ پانا مشکل تھا جو سیدھی اس کی کمر میں آ کے لگی تھی۔ میں گئی، ہائے میری کمر توڑ دیا۔ روحا کی دہائیاں شروع ہو چکی تھی۔ شابیز آج ٹائم پہ آفس آ جانا بہت ضروری کام ہے، میں کسی اور کو بھی نہیں دے سکتا یہ کام۔ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھے آہا نے شابیز کو پھر سے یاد کروانا ضرور سمجھا۔ بھائی فکر نہیں کرے، پہنچ جاؤں گا میں وقت پہ ہی۔ ارے ہاں، آج تو آپ کی نیو سیکرٹری بھی آفس جوائن کرنے والی ہے نا؟ آنکھوں میں شرارت لیے اس نے بھائی کو دیکھا۔ سیکرٹری جوائن کرنے والی ہے؟ کوئی میرا گرل فرینڈ یا بیوی نہیں جو آنکھوں سے اشارے کر رہی ہو؟ آج بھی اس کا بھائی تو اسے سے زیادہ شابیز کو کون جان سکتا تھا؟ سادہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ سر پر دوپٹہ پہنے کندھوں پر چادر اوڑھے احد انڈسٹری کی بڑی بلڈنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کتنی بڑی کمپنی میں اسے جاب ملے گی یا وہ گھر سے باہر جا کے کام کرے گی۔ انہی خیالات میں گم وہ باز کے آفس کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ ڈور ناکا کی اجازت طلب کی گئی تھی۔ آ جائیے۔ موبائل کی سکرین پر نظر جمائے احد نے اجازت دی۔ سر نازی کی آواز پہ احد نے نظریں موبائل سے ہٹا کے اپنے سامنے کھڑی لڑکی پہ مرکوز کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی میں کیا کشش ہے، مگر وہ اس بار سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ سر وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھے جا رہا تھا جب پھر سے لڑکی کے لب ہلے اور اس کا ارتکاز ناز کی آواز نے توڑا۔ ہاں جی تو مس ناز آپ یہ فائل پڑھ لے، اس میں میری آج کی ساری میٹنگز کی ڈیٹیل ہے۔ فائل دیتے اس نے پھر سے نظریں اٹھانے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ناز آفس سے باہر جا چکی تھی مگر احد کی سوئی وہیں اٹکی تھی کہ آخر کیوں اس کی نظریں ایک انجان لڑکی میں جم گئی تھی جس نے آج اس کی سیکرٹری کی جاب سنبھالی تھی۔ مگر کچھ سوالوں کے جواب وقت خود ہمارے سامنے لاتا ہے، ایسا ہی کچھ ہونے والا تھا آج کے ساتھ بھی۔ جن سوالوں کے جواب وہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا وہ خود اس کے سامنے آنے والے۔ وجہ بننے والی تھی وہ لڑکی۔ مس ناز آپ اپنی فائل اٹھا لیں، ہم میٹنگ میں جا رہے ہیں۔ انٹرکام سے اطلاع دیتے وہ اپنے آفس باہر نکلا۔ سر میرا جانا ضروری ہے کیا؟ وہ سوال تو کر گئی تھی۔ مقباس نے چہرے کے بغیر تصاویر اس کو باور کروا چکے تھے کہ اس نے غلط موقع پر غلط سوال پوچھ لیا ہے۔ بالکل بھی نہیں، آپ کو ساتھ چلنے کی ضرورت نہیں، ہم تو آپ کو آفس میں صرف آرام کرنے کے لیے ہائر کیا ہے۔ آپ آرام کریں بس۔ آج کے تاز میں ڈوبی بات اسے بہت چبھی تھی مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ ان کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے سوا میٹنگ کے دوران وہ خود پر اس شخص کی عجیب سے نظریں محسوس کر رہی تھی۔ احد کی نظر سے کچھ بھی اوجھل نہ تھا، وہ دیکھ سکتا تھا کہ ناز انکمفرٹیبل محسوس کر رہی ہے۔
مسٹر احد آپ اپنی سیکٹری کو ہمارے ساتھ بھیج دیے، ہمیں سائٹ سے دکھا دیں گے؟ نہیں سر، ہمارا فیملی سٹاف صرف آفس کے اندر ہی کام کرتا ہے۔ سامنے بیٹھے 50 سالہ شخص کی بات سنتے احد کو غصہ تو بہت ہے، مگر خود پہ کنٹرول کرتے اس نے نارمل رہنے کی کوشش کی۔ مسٹر احد، آپ نے فیملی سٹاف صرف اپنے لیے ہی رکھا ہے، کچھ کرم نوازی اپنے پارٹنرز پہ بھی کر دیا کرے، حواسی سے کہتے اس نے ناز کی طرف دیکھا۔ مسٹر رضا، آپ اپنی گندی سوچ کے ساتھ جہاں سے اپنا سامان اٹھائے اور چلتے بنے، ہماری کمپنی کو آپ سے کوئی ڈیل نہیں کرنی، نہ اب اور نہ کبھی، سمجھے آپ؟ احد صاحب، اس میں غصہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ رضا صاحب کی نظر اب بھی ناز پہ تھی۔ مسٹر رضا، آپ جہاں سے جا رہے ہیں یا پھر میں سیکیورٹی سے آپ کو دھکے مروا کر نکلواؤں؟ یا آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے ایک دوست کو دشمن بننے پر مجبور کیا۔ آپ نے اب تک ہماری دوستی دیکھی تھی، اب آپ ہماری دشمنی دیکھیں گے۔ مسٹر احد وہ دھمکی دیتے وہاں سے چلے گئے۔ چلیے مس ناز، ناز جو دل ہی دل میں اپنے باز کا شکریہ ادا کر رہی تھی، احد کے کہنے پہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ مجھے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیل چاہیے، کون ہے، کہاں سے ہے، سب کچھ پتہ لگواؤ۔ مسٹر احد کو لگتا ہے کہ وہ ہمیں بے عزت کریں گے اور ہم برداشت کر لیں گے، ہمیں اس لڑکی کو کسی قیمت پر بھی حاصل کر کے ہی رہوں گا، پھر دیکھوں گا۔ احد کا غرور ہاتھ میں ملتا ہوا ہدایت دینے کے بعد فون کان سے ہٹاتے وہ مکرو ہنسی ہنستے احد سے مخاطب تھا، تم نے ہوا مہامی سے دشمنی مول لے لی، اگر آرام سے مان جاتے تو مجھے یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ناز حالہ بتائیے نا، پھر کیسا گزرا آپ کا پہلا دن آفس میں؟ باس کیسے تھے آپ کے؟ میں تو کہتی ہوں آپ نہ باس کو اپنے بس میں کر لو، اگر جنگ ہے تو۔ روحا کی بیٹو کی باتیں شروع ہو چکی تھی۔ روحا، پہلے تو یہ تم فیصلہ کر لو کہ تم نے مجھے ناز بولنا ہے یا روزی؟ پڑے چھوڑیے آپ یہ سب، تو میں پیار سے بولتی رہتی ہوں، آپ یہ بتائیے یہ کیا ہوا آج؟ دونوں ہاتھ ہتھوڑے کے نیچے جمائے وہ سامنے بیٹھے ناز سے سوال کر رہی تھی۔ ناز کے دماغ میں ہوٹل میں ہونے والے واقعے کے منظر گم گئے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ارے ناز حالہ، آپ اپنے آپ ہی مسکرائے جا رہی، کچھ بتائیے تو صحیح۔ روحا تو بے چین ہو گئی تھی سارا احوال سننے کو۔ اچھا دن گزرا جیسا باقی سب کا گزرتا ہے، اب پوچھ کے میرا دماغ نہ خراب کرو، جاؤ کام کرو۔ ناز نے بات بدلتے ہوئے کہا، اچھا نہیں کر رہی آپ، اب میں بھی نہیں بتاؤں گی کچھ آپ کو۔ منہ بناتے وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ میرا بڑا دل کر ہے آج پیزا کھانے کا، تم چلو گے ساتھ والے ریسٹورانٹ میں؟ روحا نے معصوم شکل بناتے اپنے دوست زارا کو کہا، ہاں چلو، ویسے بھی ابھی 30 منٹ لگیں گے ڈرائیور کو آنے میں اور تمہاری بس بھی تقریباً اتنی ہی دیر تک آئے گی۔ ٹائم دیکھتے زارا نے کہا، ہاں اب چلو، بھی ادھر کھڑے کھڑے ہی وقت گزر جانا ہے۔ ایک شرط پہ چلوں گی، بولو منظور ہے؟ زارا تو شرط منوائے بغیر یہاں سے ہلنے والی نہیں تھی، کہ بات وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ ہاں میری ماں منظور ہے تمہاری ہر شرط، اب چلو، یہ کہتے وہ زارا کا ہاتھ پکڑ ریسٹورینٹ میں داخل ہو چکی تھی۔ بل میں نے دے دیا، ہاں یہ آئس کریم راستے میں کھاتے جانا۔ زارا نے آئس کریم اسے پکڑائی، جلدی چلو، مجھے لگتا ہے بس آگے ہے۔ گھڑی پہ نظریں جمائے اس نے کہا، سارا دھیان نیچے ہونے کی وجہ سے وہ سامنے سے آتے شخص سے بہت زور سے ٹکرائی۔ آئس کریم آنے والی کشر پہ نقش و نگار بنا چکی تھی اور آئس کریم زمین بوس ہو چکی تھی۔ آنکھیں یا ان کو بیچ کے بٹن فکس کروا لیے ہیں، نظر نہیں آتا کہ سامنے ابھی بھی کچھ اور کہتی، مگر سامنے کشرز کو دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ ماتھے کی رگیں غصے سے تان گئی۔ ہے نصیب، آپ نے پھر سے دیدار کا شرف بخشا اور ہمیشہ کی اپنی روایات کو برقرار رکھا۔ وہ غصے سے سامنے کھڑے شخص کو گرے جاتے، مگر اس نے یہ سب بول کے آبیل مجھے مار والی حرکت کی تھی، تمہارے ساتھ مستا کیا، جہاں دیکھو مجھ سے ٹکراتے رہتے ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اور نہ وہ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ پہلی بار تمہاری نہیں، شابیس نام ہے میرا جہاں تک بات ہے تم سے ٹکرانے کی، میں نہیں ٹکراتا، تم ہو دا کر ٹکراتی ہو مجھ سے۔ شاید قدرت ہم دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتی ہے۔ مسٹر ایکس وائی زیڈ، تم جو بھی ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں اور میں تم سے نہیں ٹکراتی، تم ٹکراتے ہو مجھ سے۔ ایک بات ابھی سے لکھ کے رکھ لو، اگلی بار مجھ سے ٹکرائے تو سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ اسے وارننگ کرتی ہوئی بولی تھی، لیکن تم میں حواسو بار سوار ہوتی جا رہی، پیچھے وہ بس مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وقت کبھی رکتا نہیں، گزرتا جاتا ہے۔ ناز کو بھی احد انڈسٹریز میں کام کرتے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 3 مہینوں میں سے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ احد ایک اچھا انسان ہے، دوسروں کے لیے سوچنے والا، ان کا ساتھ دینے والا۔ ہاں وہ تو خلوص سے ضرور ہے، کام کے معاملے میں سخت بھی بہت ہے۔ ناز کو لگتا تھا کہ ایک
راز ہے، ایک ایسا راز جو حال نے خود میں چھپائے رکھا ہے۔ وہ کسی چیز کی تلاش میں ہے مگر اب تک وہ چیز کو ملی نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی، وہ نہیں جانتی تھی بہت جلدی یہ راز راز نہیں رہنے والا، سب کچھ سامنے آنے والا ہے۔ اس راز کو سب کے سامنے وہی لانے والی تھی مگر وہ اس سے سب سے انجان تھی۔ کیا ہوا، تم یوں منہ پھیلائے بیٹھی ہو؟ واپس سے واپس آئے تو روحا کو منہ پھیلائے دے کے پوچھا، ناز حالہ دیکھیے نا، بابا کی دکانوں سے کتنا کرایہ آتا ہے۔ میں نے ممانی سے بولا کہ مجھے بھی 10,000 دے دے تو کہہ دیا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ تمہارے باپ کی ملیں نہیں لگی ہوئی جو میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں۔ وہ ناز کے گلے لگی چھوٹے بچوں کی طرح رو پڑی تھی۔ اماں بھی کے ہوتے اسے کبھی کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی مگر اب وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ تھی۔ ارے چندا، آپ رو کیوں رہی ہو؟ خالہ کو بتاؤ کیا کرنا ہے آپ کو 10,000 کا؟ ناز نے اس کے آنسو پونچھتے کہا، میرے کالج کا ٹرپ جا رہا ہے ہنسا وادی تو مجھے بھی ادھر جانا ہے۔ وہ یہ بولتے ہیں نظریں جھکا گئی تھی۔ باہر اتنی بڑی رقم اور وہ لڑکی ذات اسے لگا تھا حالی اسے منع کر دے گی کہ نہیں جانا، فضول کی ضد نہ کرو، چلو میں دے دوں گی آپ کو پیسے، صبح کے جانا آپ اور رونا بند کرو۔ بابی کو نہ بتانا کہ میں نے پیسے دیے ہیں یا تم جا رہی ہو کہیں، ہم بس اتنا بولیں گے کہ تم گاؤں جا رہی ہو 1 ہفتے کے لیے اپنے چچا لوگوں سے ملنے۔ ناز نے تو اس کا سارا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ لو یو آنی، آپ کتنی اچھی ہو، ناز کے گلے لگتے وہ پیار سے بولے، اچھا بس بس میری ڈرامہ کوئن، اب زیادہ مسکے نہ لگاؤ نہیں تو سب کینسل۔ ناز نے دھمکی دی، ارے کیا یار آنی، آپ بھی نا، اور ہاں ایک بات اور میری یاد رکھنا، تو میں نے تمہاری آنکھ میں آنسو دیکھ لیا، آج کے بعد میں تمہیں روتا ہوا نہ دیکھوں۔ میرے ہوتے تمہیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بات ہو کچھ بھی ہو مجھ سے کہنا، بابی سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، میری گڑیا میں تمہارے ہاتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ناز نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا، آپ ورلڈ بیسٹ آنی ہو، میری گڑیا بھی تو بیسٹ ہے۔ روحا اب تم یہ بولو گے کہ ممانی نے منع کر دیا، وہ نہیں جانے دے رہی، نہ پیسے دے رہی ہیں؟ نہیں یار، اس بار ایسا نہیں چلے گا، تم بس ایک بار بولو کہ ہاں چل رہی ہو، باقی سارا انتظام میں کر لوں گی۔ یار کتنا بولتی ہو، تو مجھے بھی تو کچھ بولنے کا موقع دو نا۔ روحا نے اسے چپ نہ ہوتے دیکھ کر کہا، میں کتنا بولتی ہوں، تم بولتی ہو زیادہ، میں بہت کم بولتی ہوں، اور ویسے بھی تم سے سیکھا ہے میں نے سب۔ زارا نے سارا ملبس پر ڈالا اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ روحا سے ہی سیکھا تھا اس نے زیادہ بولنا، ورنہ پہلے تو وہ بہت کم گول لڑکی، یہ سب تو روحا کی صحبت کا ہی اثر تھا۔ اچھا چلو میرے ساتھ، میم کے آفس کام ہے تھوڑا۔ کیوں، ان سے کیا کام پڑ گیا ہے تمہیں؟ ان کو یہ بتانے تو نہیں جا رہی کہ میم میں اس بار بھی نہیں جا رہی ٹرپ پہ؟ ارے میری بہن بس کر، اب میں اس لیے جا رہی ہوں کیونکہ ٹرپ کی فیس جمع کروانی ہے مجھے۔ سچی یار، تو جا رہی ہے نا، بہت مزہ آنے والا ہے اس بار تو، زارا نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا۔ بس بس زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ روحا نے اسے چپ کروایا، مس ناز آپ میری ساری میٹنگز جو اس ہفتے ہونی ہیں وہ کینسل کرے۔ موبائل پہ میسج ٹائپ کرتے ہوئے سامنے کھڑے اپنی سیکرٹری کو بولا، خیریت ہے سر؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی، کیونکہ جب سے اس نے جوائن کیا تھا باز کو کبھی چھٹی کرتے یا لیٹ آتے نہیں دیکھا، پھر اچانک 1 ہفتے کی چھٹی، اسے حیرت ہوئی تھی۔ ہاں وہ فیملی کے ساتھ جانا ہے کہ اس لیے وہ یہ تو بتا نہیں سکتا تھا کہ شاویز کی ضد پر وہ ہنزا جا رہے ہوگے سر، یہ کہتے وہ آپ ہی سے باہر چل دی۔ ارے آپ ادھر سامنے ساتھی ناز کو دیکھے شاویز نے حیرت سے پوچھا، میں تو ادھر ہی جاب کرتی ہوں مگر تم ادھر؟ ہاں بس ایسے ہی کسی سے ملنے آیا تھا، اس دن تم نے ہماری مدد کی تھی، تمہارا شکریہ بھی ادا نہیں کر پائی تھی صحیح سے۔ ناز نے بازار والا واقعہ یاد کرتے کہا، بہنیں بھائی کو شکریہ نہیں کہتی ہیں۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہاں یہ لے میرا کارڈ، اس پہ میرے نمبر لکھا ہے، آپ کبھی بھی کسی بھی وقت بندہ ناچیز کو یاد کر سکتے ہیں۔ کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنائی سے کہا گیا، اچھا میں چلتی ہوں، تھوڑا کم ہے، پھر ملیں گے اگر قسمت میں ہوا تو۔ کارڈ بیگ میں رکھتے ہوئے چلے گی، پیچھے شاویز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، کیونکہ روحا تک صرف اور صرف ناز کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا تھا۔ اس حسینہ کی حالہ ادھر کام کرتی اپنے ہی آفس میں اور مجھے ہی خبر نہیں، خبر بھی کیسے ہوگی، 3 مہینے سے میں نے بھی تو چھٹی لے رکھی ہے۔ وہ خود سے بڑبڑاتا حد کے پاس پہنچا، سر ہم نے
اس لڑکی کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لی ہے۔ رضا کے سامنے کھڑے اس کے آدمی نے اسے بتایا۔ شاباش، اب بتانا شروع کر۔ یہ پھول جڑی کون ہے؟ حباسے سے کہا گیا سر، لڑکی کا نام روزینہ ناز ہے، سب اسے ناز کہتے ہیں۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے، بھائی اور بابی کے ساتھ رہتی ہے اور ایک یتیم بانجی بھی ساتھ رہتی ہے۔ اس کی بابی ایک لالچی عورت، پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا بھائی شاہ کیپر ہے۔ ایک ہی سانس میں ساری ڈیٹیل اپنے مالک کو بتا چکا تھا، جسے سن کر رضا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ مطلب راستہ ہر طرف سے صاف ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ ہم ابھی اپنا کام شروع کرتے ہیں، کیونکہ ہم سے اب دیر نہیں ہوتی۔ ہم کل ہی ان کے گھر جا رہے ہیں مہمان بن کے۔ صاحب، اب آپ دیکھتے جائیے میں کیا کیا کرتا ہوں۔ آپ نے صرف ساتھ دکھانے سے منع کیا تھا نا اس لڑکی کے ساتھ، اب میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کرتا ہوں دیکھتے جاؤ۔ اس کا مکرو کہکا پورے کمرے میں گونج اٹھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، میں ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ کبھی یہاں آؤں گی اور آزادی سے گھوموں گی، ایک ایک لمحے کو اپنی نظروں میں قید کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ وہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھتی زارا کو بتا رہی تھی، روحا تم تو ہو ہی نیچر کی دیوانی، تمہیں ایسی جگہ بہت پسند ہے۔ زارا یہاں آ کے بور ہو گئی تھی کہ انہیں گروپ کے ساتھ ہی رہنے کی تاکید کی گئی تھی۔ وہ کھل کے سب دیکھنا چاہتی تھی۔ سونا منہ اس کے کان کے پاس لے جا کے روحا نے سرگوشی کہ ہاں بولو، ایسی کون سی بات ہے جیسے بول رہی ہو؟ زارا نے بھی اس کی طرح بہت آہستہ آواز میں پوچھا، تم بور ہو رہی ہو؟ رازداری سے پوچھا کہ نہیں، میں کہاں بور ہو رہی ہوں، میں تو بہت خوش ہو رہی ہوں۔ زارا کا سڑا ہوا جواب سن کے اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سب لڑکیوں نے اسی وقت ان دونوں کو دیکھا۔ سن بھاگ لے ادھر سے۔ کیا کہا؟ بھاگ لوں؟ مرواؤ گے تم؟ زارا اس کی بات سنتے ہی اچھلی۔ ارے بہن، ایڈونچر بولتے اس کو، جب ادھر آ ہی گئے ہیں تو کچھ ایسا کیوں نہ کیا جائے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ روحا نے اپنی طرف سے بڑی بات کی، اگر کچھ گڑبڑ ہو گیا تو اس کے ہوتے کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ ایک چٹ اس کے ہاتھ میں تھماتے اس نے کہا، کیا مطلب؟ یہ میں دینے جاؤں؟ زارا نے آنکھیں پھاڑ کے اس کو دیکھا۔ دیکھو نہیں، جاؤ جلدی، میں 3 تک گنوں گی، ہم تتلیاں بن کے اڑ جائیں گی۔ زارا نے جلد سے وہ چٹ میم کے ہاتھ میں پکڑائی اور پیچھے مڑے بغیر ان دونوں نے دوڑ لگا دی۔ چٹ کھول کر پڑھتے ان کی میم ہنسی، جس پہ لکھا تھا، ہم ہوٹل پہنچ جائیں گی، آپ فکر نہ کیجیے گا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ دونوں غیر ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو میرے سامنے آئے تو تجھ سے بات کر پاؤں، میں اپنے آپ کو لکھے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں۔ یہ نظم گنگناتے سے ایک شخص یاد آیا تھا، ایک اجنبی جو اس کے خوابوں خیالوں میں بھی آنے لگا تھا، جسے اپنا اپنا سا لگتا تھا۔ روحا زارا کی آواز اس تک پہنچنے سے پہلے وہ سامنے ساتھی گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گری تھی۔ دور دور تک اس کی چیخ کی آواز پہنچی تھی، آس پاس جیسے وقت بھی تھم سا گیا تھا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی تھی، لوگوں نے بجائے مدد کرنے کے ہاسپٹل پہنچانے کا تماشا دیکھنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، اور بھی بہت کچھ، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ ہٹو سامنے سے، تم سب تماشا دیکھ رہے ہو اور وہ لڑکی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ وہ لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا اس تک پہنچا تھا جہاں ایک لڑکی اسے زخمی لڑکی کا سر گود میں رکھے روئے جا رہی تھی۔ رونا بند کرے آپ اور ان کو اٹھانے میں مدد کرے، ان کو ہاسپٹل لے چلتے ہیں، کہتے اس نے روحا کو بازو میں اٹھا گاڑی میں لٹاتے گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ دیا، جو 10 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ روحا کے سر سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ بھائی جلدی کریے نا، میری دوست کا بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ زارا نے روتے ہوئے ڈرائیو کرتے شخص سے کہا، ہم بس پہنچنے والا ہیں، آپ ان کے زخم کو دبا کے رکھیے تاکہ خون کا بہاؤ رک جائے اور ان کی فیملی کو بھی کال کر لیں۔ میں ناز آنٹی کو کیا بولوں، وہ تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکیں گی جس کو انہوں نے ایک خروش آنے نہیں دی۔ اب وہ اس حال میں زائرہ بڑے ناز، یہ نام اس کو کسی کی یاد لا گیا تھا۔ روحا کا ٹریٹمنٹ ہو چکا تھا، ڈاکٹرز کے مطابق کوئی خطرے والی بات نہیں تھی، سر پیسٹیجز لگے تھے۔ زائرہ اور احد نے شکر ادا کیا تو یہ سن کے احد کدھر ہم میٹنگ میں بھی نہیں آئے۔ شابیز، جس نے اکیلے ہی میٹنگ اٹینڈ کی تھی، وہ ناراضگی سے بول، ارے یار ہاسپٹل ہوں۔ احد نے کاؤنٹر پہ پیمنٹ کلیئر کرواتے فون کان سے لگائے اسے جواب دیا، بھائی کون سے ہاسپٹل، جلدی بتائیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے بھائی کو کچھ ہوا ہے، کچھ اور سنے بغیر ہاسپٹل کا نام بتاتے اس نے فون بند کر دیا۔ شابیز ہاسپٹل پہنچا تھا، وہ فوزیہ سامنے ٹانگ پہ ٹانگ جو ہے سکون سے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پہ چلکتی خوشی اور جیت کی سرشاری بتا رہی تھی کہ کچھ
بہت اہم حاصل کر لیا تو میں ڈیل ڈن سمجھو۔ رضا نے سامنے کڑی خود غرض لالچی اور سے پوچھا۔ جی بالکل، ہم آپ کو انکار کر سکتے ہیں، وہ چاپلوسی سے بولی۔ آپ کو کاغذات اور باقی اماؤنٹ کام ہونے کے بعد مل جائے گی، بس ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ مجھ سے دشمنی مول نہ لیجیے گا، کیونکہ ہم دوستی اور دشمنی دل سے نبھاتے ہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے فوزیہ ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی پکڑے مسکرا رہی تھی۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو رشتوں کو دولت کے ترازو میں تول دیتے ہیں۔ بھائی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا تھا آپ کو؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سیٹنگ ایریا میں بیٹھے احد گلے لگاتے وہ سوال پوچھنے لگا۔ یہ بائی کا دوسرے بائی کے لیے پیار تھا۔ ارے یار کچھ نہیں، وہ مجھے میں بالکل ٹھیک ہوں، ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کو ہی ہاسپٹل لایا تھا۔ احد کے بتانے پہ شاویز کے دل کو سکون ملا تھا۔ اب کیسی ہے وہ لڑکی؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی نا اسے؟ شاویز نے پوچھا۔ چوٹ تو ہے، سر پہ چوٹ لگی ہے، مگر وہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر تک اسے ہوٹل لے جائیں گے۔ کیوں ہوٹل کی؟ اس کے گارڈ چھوڑ دیتے ہیں۔ شاویز نے کہا گارڈ ادھر نہیں، اس کا کالج ٹرپ پہ آئی ہے، ہمارے ہی شہر کی ہے۔ یہ کہتے وہ دونوں اس روم کی طرف لے گئے۔ جیتا روحا اور اس کے دوست ہی سامنے بیٹھا لیٹی لڑکی کو دیکھتے ہی شاویز کو جھٹکا لگا تھا، اس کی سانس بند ہونے کو تھی۔ روحا کو اس حال میں دیکھ کے وہ تو اس کو ایک دن کا بھی نہ لگنے دینے کا عہد کیے بیٹھا تھا اس سے، مگر یہ کیا، وہ اس قدر تکلیف جھیل گئی تھی، اسے کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھ کے روحا کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ بہت لاپرواہ ہو تم، ہر بار خود کو چوٹ لگوا بیٹھتی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے تمہیں دیکھ کے بازی میری جان نکل گئی تھی، اور اگر تمہاری حالت کو پتہ چلا کہ تمہیں کچھ ہوا ہے تو سوچا ہے تم نے ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ نان سا بولے جائے تھے جبکہ زارا اور احد حیرت میں تھے۔ روحا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ احد کو کچھ تو سمجھ آ ہی گیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں شاویز نے بتایا تھا۔ ریلیکس یار، وہ ٹھیک ہے، دیکھو اب تم نے اسے بھی رلا دیا۔ ایک تو پہلے وہ ڈری ہوئی ہے، تم اور ڈرا رہے ہو۔ احد نے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ چپ، ایک دم چپ، رونا بند کو، میں تمہاری آنکھ میں ایک بھی آنسو نہیں دیکھنا چاہتا ہے، سمجھ؟ وہ دوست جماتے ہوئے بولا۔ احد نے بھی روحا کے بارے میں جاننے کے لیے کسی کو کال کر دی تھی، اور جو ہوا سے ملی تھی تو وہ اسے سکون دے گئی تھی۔ اب کچھ مشکل نہیں تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ واپس جاتے ہیں روحا کا ہاتھ شاویز کے لیے مانگ لے گا، اور پھر جلدی ہی ان دونوں کا نکاح پڑوا دے گا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اپنی محبت کھو چکا تھا، مگر اپنے بھائی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ روحا تم چھوٹی بچی ہو کیا؟ میں اس لیے تمہیں خود سے دور نہ بیٹی تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ گھر واپس آتے ہیں روحا کی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ روحا کی وجہ سے سب کو ٹرپ کینسل کرتے واپس آنا پڑا تھا۔ ارے میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہو سکتا جب دو لوگ میرے کہتے روحا نے زبان تاندو تلے دبائی۔ کیا میرے اور کون دو لوگ؟ ناز نے آئی برو اچکاتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میرے لیے دعا کرتے ہیں، میری فکر کرتے ہیں زارا اور آپ۔ ناز اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوتی، وہ دیکھ چکی تھی روحا کی آنکھوں کی چمک، مگر کچھ بھی بولے بنا وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ زارا سے اس نے ساری بات معلوم کر لی تھی، وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، اور روحا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ آج اس کے آفس آتے شاویز اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ تینوں اس وقت احد کے آفس میں بیٹھے تھے۔ احد کو انتظار تھا تو صرف ناز کے جواب کا، وہ کیا بولنے والی تھی۔ وہاں موجود دونوں بھائیوں کو کچھ پتہ نہ تھا۔ مجھے منظور ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ ان دونوں کی طرف دیکھتے وہ بولی۔ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں۔ اس کی بات سنے بغیر ہی احد نے کہا، میں چاہتی ہوں آپ ان دونوں کی نیکسٹ ویک تک شادی کروا دیں۔ ناز کی بات سنتے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، وہ بھی تو یہی چاہتے تھے۔ ناز ہی جانتی تھی کہ وہ ایسے کیوں بولی۔ اس نے اس کے بھابی جی کی باتیں سن لی تھی۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ روحا کسی شرابی کی بیوی بنے، اس لیے اس نے شاویز کے لیے ہاں کر دی تھی۔ شاویز کے آفس میں اب نہ تینوں کی ہنسی گونجی تھی، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ان کے امپلائی ہے، بلکہ وہ تینوں اچھے دوست لگ رہے تھے۔ شنایا جو بڑے دنوں بعد کے آفس آئی تھی، ایک لڑکی کو اس کے ساتھ ہنستے دیکھ کر اس کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا، مگر خود پہ کنٹرول کرتے وہ احد سے ملی تھی۔ اے لڑکی، تم باہر جاؤ، ہمارے لیے 2 کپ کافی بھجوا دینا۔ وہ شاویز تم بھی جاؤ، مجھے احد سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ناز کو کافی لانے کا کہتے شاویز کو بھی باہر جانے کا بول چکی تھی۔ شنایا لڑکی نہیں، ناز نام ہے ان کا۔ احد نے اسے بتانا ضرور سمجھا، جو بھی ہے میرا کیا۔ ناک سے مکھی اڑانے والا انداز تھا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی تھی تمہیں؟ احد نے ان دونوں کے جاتے ہی اس سے پوچھا۔ میں مانتی ہوں تم عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے،
اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ہونے کو کون ٹال سکتا؟ عائشہ تمہارا ساتھ قسمت میں نہیں لکھا تھا، آخر کب تک تم اسی طرح اکیلے رہو گے؟ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گی اناب۔ شنایا بہت سن لیا، میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب آخری بار بول رہا ہوں، مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، تم سے بھی نہیں۔ وہ جہاں تک بات ہے محبت کی، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ محبت کرو، اب چلی جاؤ ادھر سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر دوں۔ آنسو بہاتی دل میں نفرت لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ساری کافی ناز نے کافی پکڑائے، اس نے کہا چلی گئی ہے وہ، مجھے اکیلا چھوڑ دو تم بھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ روڈ ہو گیا تھا، اسے آج خود پہ غصہ آیا تھا، وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا عائشہ کے لیے، نہ اس کے جیتے جی نہ مرنے کے بعد۔ وہ گھر آتے ہوئے سوچی تھی کہ بابی سے کیسے منوائے گی کہ روحا کی شادی شاویز سے کر دے، بھائی تو ویسے بھی بابی کے شادی پہ چلتے تھے، مگر اس کی یہ مشکل بھی آسان ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی بابی نے اس سے جو بات کی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ قسمت کی ستم ظریفی پہ روتی، مگر اسے خوشی ہوئی تھی کیونکہ اس کے بدلے اس نے بابی سے روحا شاویز کی شادی کی بات منوائی تھی۔ روحا کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ سب اسی کے لیے کہی، اسے جب پتہ چلا کہ ناز نے بھی اس بڈھی سے نکاح کے لیے ہاں کر دی ہے، وہ تو غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، آپ خود کو ان کے قربان نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں، وہ تقریباً چیخی تھی۔ میں خود کو قربان نہیں کر رہی ہوں، بس اپنوں کا مستقبل بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، ویسے بولی تھی جیسے اس کا اپنا کوئی مستقبل ہی نہ ہو۔ آپ ان لوگوں کے لیے خود کو برباد کریں جو خود غرض ہیں۔ وہ کہاں چپ رہنے والی تھی، بات صرف اس کی حالہ کی ہوتی تو وہ پھر بھی چپ ہو جاتی، مگر یہاں بات اس کی حالہ کی خوشیوں کی تھی، ارمانوں کی تھی۔ دوہا تم تو چپ ہی کرو، بچی ہو، بچی ہی رہی، بچی رہو، ورنہ تمہارا بھی کوئی انتظام کرتی ہوں۔ اگر یہ کسی بڑی عمر کے آدمی سے شادی کر ہی لے گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ بلے میں دکان دے رہا ہے تیرے ماموں کو، اور پھر اس کے لیے کون سا کسی شہزادے کا رشتہ آنا ہے؟ میں کروں گا ان سے شادی۔ خوبصورت مردانہ آواز نے فوزیہ کی بولتی زبان کو چپ ہی لگا دی تھی، جبکہ وہ بھی یقینی سے سامنے والے کو دیکھ رہی تھی جو بے نیاز صرف بابی کی طرف متوجہ تھا۔ کتنا دے سکتے ہیں آپ؟ فوزیہ نے ساتھ پاؤں تک اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ یہ لو بلینک چیک، اپنی مرضی کی اماؤنٹ لکھو، اور آج کے بعد یہ اس گھر میں میری امانت ہے، اگر مجھے پنک بھی پڑی کہ آپ نے کچھ ایسا ویسا کرنے کی کوشش کی ہے تو یاد رکھیے گا، آپ مجھے نہیں جانتی۔ وہ مغرور شہزادہ اس کی قیمت لگاتے وہاں سے جا چکا تھا، اور وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس سے کم از کم اس انسان سے یہ توقع نہیں تھی۔ مان تھا جو ٹوٹا تھا، وہ خود کو بے بس کھلونا محسوس کرتی، جیسے جسے خریدنے والا اپنی مرضی سے کھیلتا ہے، جبکہ روحا کی خوشی دیکھنے والی تھی وہ یہی تو چاہتی تھی اپنی حالت اس شخص کا ساتھ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی۔ روحا نے ہاتھ کو کال میں لا دی تھی۔ جب یہ سب بحث ہو رہی تھی، وہ فوراً وہاں پہنچے تو فوزیہ تو اس بات پہ خوش ہو گئی تھی کہ جان چھوٹ ہی ہے، اس سب میں وہ رضا نام کی بوڑھی کو بھول ہی گئی تھی۔ روحا اور شاویز کی شادی کی تیاریاں بھی زور شور پر تھی، اور سارے انتظامات نے اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے بھائی کی شادی میں کسی بھی قسم کی کمی رہے، کیونکہ اس کے والدین تو بچپن میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں گزر گئے تھے۔ بچپن سے اب تک وہ اپنے بابا کے دوست حیام کے ساتھ رہے تھے، انہوں نے ان دونوں بھائیوں کی پرورش کی تھی اور اپنے دوست کا بزنس سنبھالا تھا۔ حیام کا بھی اپنا کوئی نہیں، ان کے مطابق انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اگر وہ ایسا کرتے تو شاویز اور ہاتھ کے لیے ہو جاتے، اکیلے ہو جاتے، اس ہم وہ اپنے دوست سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتے تھے۔ آج مہندی کی رسم تھی، ناز نے گھر پہ ہی چھوٹا سا فنکشن رکھنے کو کہا تھا، وہ تو چاہتی تھی کہ سادگی سے روحا کا نکاح ہو جائے، مگر پھر روحا کی ضد پہ مان گئی تھی کہ تھوڑے بہت فنکشن تو ہونے ہی چاہیے۔ وہ ہاتھوں پہ مہندی سجائے لڑکیوں کو ڈھولکی بجاتے گیت گاتے دیکھتے خوشی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی کمی تو محسوس ہو رہی تھی، مگر ناز کو اس کے سب کام کرتے دیکھ اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کی ماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہو۔ سکرین بادشاہ ویز کا نام جگمگاتا دیکھا اس نے مسکراتے ہوئے پک کالی تھی۔ بھابھی آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں پلیز، پلیز انکار مت کیجیے گا کہ آپ ہی میرا کام کر سکتے ہیں۔ سوچا جا سکتا تھا مگر اب نہیں، صاف انکار کیا گیا۔ اب میں نے ایسا کیا کر دیا جو اب سوچا بھی نہیں جا سکتا؟ شاویز روحانسا و بھابھی کہنا بند کرو، کام بتاؤ۔ شہزادے ہو جائے گا، آخر اسے ترس آ ہی گیا تھا، روحا سے ملوا سکتی ہیں ابھی۔ شاویز نے بول تو دیا تھا مگر اب اسے ڈر تھا کہ کہیں ناز منع نہ کر دے۔ چھت پہ آ جاؤ، کسی طرح میں روحا کو ادھر ہی لے کے آتی ہوں، میں کہتے وہ فون بند کر چکے تھے۔ 5 منٹ کی مشقت کے بعد وہ بھی چھت پہ پہنچ گیا تھا۔ سامنے وہ ابصرا کھڑی تھی،
جو پہلی ہی ملاقات میں اس کا دل چیر کر لی گئی تھی۔ محبت کیا ہوتی ہے، دیوانہ پن کیا ہوتا ہے، اس کا احساس اسے اب ہوا تھا۔ ایسے دیکھنا باندھ کر اور نظر لگاؤ گے کیا؟ شاویز کو نظریں نہ ہٹاتے دیکھ ناز نے کہا، وہ ہڑبڑا گیا، تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہے، صرف 2 منٹ۔ میں جا رہی ہوں، جو بات کرنی ہے کر لو، یہ کہتے وہ چل گئی تھی۔ روحا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کبھی ایک کانچ بھی نہیں آنے دوں گا، میری محبت میں تمہارے لیے کبھی کمی نہیں آئے گی۔ روحا کے مہندی سے سجے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا وہ ایک ڈار کر رہا تھا۔ روحا نے شرما کے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ لیے تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ہوگی بات، ٹائم ختم ہو گیا، ویسے بھی اب کل سے تمہاری ہی ہونی ہے، تھوڑا صبر کر لو، ناز نے اسے چھیڑا۔ شاویز بھی ناز کا شکریہ ادا کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ دلہن کے سرخ جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ناز نے اس مون کی گڑیا کو پیار سے دیکھا، اس کی خوشیوں کی دعائیں کرتی وہ اس کے پاس بیٹھی کیونکہ نکاح شروع ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی اجابہ قبول کہ وہ دونوں ساری زندگی ایک دوسرے کے نام لکھ چکے تھے۔ شاویز کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس نے ساری دنیا کی خوشیاں حاصل کر لی ہوں۔ موبائل کی اسکرین پر جگمگاتا حق کا میسج کا منہ چڑھا رہا تھا، 2 منٹ میں ہمارا نکاح ہے، کسی بھی قسم کا ڈرامے کے بغیر مجھے اپنے حق میں قبول کر لینا۔ غصے سے اس کے دماغ کی رگیں تان گئی تھی۔ میں آپ سے نکاح نہیں کرنے والی سمجھی، آپ صاف انکار کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مگر میری بھی ایک بات سن لو، اگر میں روحا اور شاویز کا نکاح کروا سکتا ہوں تو آگے تم سمجھ سکتی ہو، دھمکی تھی یا کچھ اور وہ سمجھ نہ سکی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ ایک امید سے کہا گیا، میں ایسا ہی کروں گا۔ سامنے والا اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجھے منظور ہے۔ بالآخر اس نے مانا ہی پڑا کیونکہ وہ روحا کی خوشی کے درمیان کبھی بھی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ روحا کو اس کی وجہ سے کبھی کوئی تکلیف پہنچے۔ عہد کو اپنے حق میں وہ قبول تو کر چکی تھی، مگر اس نے خود سے عہد کر لیا تھا کبھی بھی اس انسان کے اپنے دل میں کوئی جذبات نہیں پیدا ہونے دے گی۔ مگر وہ غلط تھی۔ وقت اس کی سوچ پہ مسکرا رہا تھا۔ عہد کو بے اطمینان تھا، اس نے ناز کو رضا کی نظر سے محفوظ کر لیا ہے۔ ایک بار پھر وہ کسی کو کھونے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے ناز کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کے لیے فیصلہ لیا تھا۔ ناز کو عہد کی بیوی کی حیثیت سے گھر میں قدم رکھتے دیکھ 2 لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے تھے۔ ان کو لگا تھا ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا، آج تک وہ جو بھی کر جائے وہ سب بیکار گیا۔ مگر وہ بھی چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ روحا تو شاویز کا ساتھ اور محبت پا کر نکل گئی تھی، زندگی جیسی ایک سہانا ہوا بن گئی تھی اس کے لیے۔ شاویز اس کی اتنی کیئر کرتا تھا کہ کبھی کبھی اسے ہی کہنا پڑتا، شاویز میں چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ مگر سننا کس نے تھا، حد الگ اس کے ناز اٹھاتا تھا۔ ابھی تو اس کی شادی کو 5 دن ہوئے تھے۔ خوشیاں جس کی زندگی میں باہر لے کے آئی تھی، مگر زندگی کبھی ایک ڈگر پر نہیں چلتی۔ اگر خوشیاں آتی ہیں تو ان کے بعد درد کے اندھیرے ہوتے ہیں۔ مگر روحا ان سب سے بے خبر زندگی کے ہر لمحے کو جی رہی تھی۔ ایک ناز ہی تھی جس کی زندگی میں تبدیلی تو ضرور آئی تھی کہ اس نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت چپ رہتی، اسے بس ایک ہی بات تکلیف دیتی تھی کہ عہد اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس کی نظروں میں دل میں عہد کے لیے جو مان تھا وہ عہد خود ہی اپنے ہاتھوں توڑ چکا تھا۔ دنیا کی نظر میں تو وہ ایک خوشحال کپل تھے اور بند کمرے میں جیسے وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہوں۔ عہد نے بہت مرتبہ ناز سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اب تو اس نے بھی ناز کو اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تھا۔ روحا کچن میں جاتے جاتے رک گئی تھی، کچن سے آنے والی آوازوں نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اسی نہیں تھی کہ چپ چپ کے لوگوں کی باتیں سنتی، مگر بات کرنے والے ناز کا نام لے رہے تھے، اس لیے اسے رکنا پڑا۔ انکل، عہد اب بھی عائشہ سے محبت کرتا ہے، ناز اور عہد بیچ میں کبھی بھی نہیں ہے۔ الفاظ یا باب روحا کو لگا جیسے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ اس کی حالانکہ قسمت کیا خوشیاں لکھی نہیں، کیا اس نے ساری زندگی لوگوں کے لیے قربانیاں دیتے گزار دینی تھی؟ جب اسے عائشہ سے محبت تھی تو اس نے ناز کی زندگی کیوں تباہ کی؟ شادی ہی کیوں کی اس بیچاری سے؟ آشنا کی آوازیں اب بھی اس کے کان میں گونج رہی تھی۔ وہ مزید وہاں رک نہیں سکتی تھی۔ وہ مڑی اور عہد کے روم کی طرف چلی گئی۔ وہ اسے اپنی ناز حالہ کی زندگی برباد ہوتے نہیں دے سکتی تھی۔ دوسری طرف خیام صاحب و آشنا کے چہرے پر مکاری تھی، ان کا تیر صحیح نشانے پہ جا کے لگا تھا۔ وہ باتیں انہوں نے روحا کو سنانے کے لیے کی تھی کیونکہ وہ اسے اس طرف آتے دیکھ چکے تھے۔ روحا ان کی سوچ کے مطابق روحا نے سب سنا بھی تھا اور ریئیکٹ بھی کیا تھا۔ شاویز جو ابھی بھی گھر آیا تھا، روحا کو غصے سے کچن کے پاس سے جاتے آشنا کو کچن میں کھڑے ہنستے دیکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ روحا عہد کے روم میں جاتی، ایک چٹکے سے اسے اپنی طرف موڑ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا اسے بازو میں بڑھتے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ شاویز، چھوڑو مجھے، میں کہتی چھوڑو نہیں تو تمہارا منہ نوچ لوں گی۔
اپنے آپ کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے چلا، اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر نہ کہنا کیوں چھوڑا؟ شاوز نے آنکھوں میں شرارت لیے کہا، ہاں نہیں کہتی چھوڑو مجھے۔ شاوز کے چھوڑنے کی کہ یہ روحا گری فرش پہ درام پاگل انسان کوئی ایسے بھی چھوڑتا ہے کسی کو؟ الٹا اس کو ڈانٹ رہی تھی، جو کسی پیار سے بولے گا کہ چھوڑو تو چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ شاوز نے اسے کمر میں بازو ڈالتے اٹھاتے ہوئے کہا، میرا تم سے باجی بحث کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، مجھے احد بھائی سے بات کرنی، ابھی وہ ایسا کیسے کر سکتے میری خالہ کے ساتھ؟ وہ غصے سے جانے ہی لگے تھے کہ شاوز نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ کیا کر دیا ہے میرے بھائی نے؟ بتاؤ ذرا، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا کیا ہے احد بھائی نے؟ تم بھی سب جانتے ہوں گے نا؟ کیا جانتا ہوں، بتاؤ تو صحیح، بات کیا ہے؟ شاوز سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ عائشہ، احد بھائی اگر عائشہ سے محبت کرتے تو میری ناز خالہ کی زندگی کیوں برباد کی انہوں نے؟ آخر کی انہوں نے میری حالت سے شادی کی، محبت کسی اور سے، شادی کسی اور سے۔ وہ رونے والے ہو گئے تھے، ہاں تم کچھ نہیں جانتی ہو اس بارے میں۔ شاوز کو سمجھ آ گئی تھی کہ ساری آگ آشنا کی لگائی ہوئی، آشنا تو اسے پہلے بھی پسند نہیں تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے تو جاننا چاہتی ہوں کہ آخر کیا وجہ تھی اس سب کے پیچھے۔ تمہیں سنا ہے تو سنو، کرتے ہیں محبت احد بھائی عائشہ سے، اور کرتے رہیں گے، مگر ناز بابی سے عشق کرتے ہیں اور وہ عائشہ ان کی محبت ہے۔ ناز بابی ان کا عشق، تو عائشہ سے شادی کیوں نہیں کی انہوں نے؟ تمہارے سوال کے کر لیتے، شادی بھی سے اگر وہ زندہ ہوتی تو؟ یہ بتاتے شاوز کی آنکھیں بھی بڑھ آئی تھی۔ کیا ہوا تھا انہیں؟ روحان نے شاوز کی آنکھوں سے آنسو پوتے ہوئے کہا، جس کار میں وہ تھی کسی نے وہاں آگ لگا دی تھی۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ انہوں نے یہ کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ احد بھائی عائشہ سے شادی کرے۔ احد بھائی اب تک عائشہ کے قاتل کو نہیں ڈھونڈ پائے، اب انہیں صرف ناز بابی کی فکر ہے، کیونکہ جو دشمن کا مرتبہ ایسا کر سکتا ہے اس کے لیے دوسری بار مشکل نہیں ہوگا۔ شاوز مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا اس سب کا، میں غصے میں تھی کیونکہ میں اپنی ناز خالہ سے بہت محبت کرتی، انہوں نے دوسروں کی ہاتھ بہت قربانیاں دی، اب میں نہیں چاہتی ہوں کہ زندگی میں کوئی غم، کوئی مشکل لمحہ بھی آئے۔ وہ شرمندہ تھی، کوئی بھی نہیں، میری جان جن لوگوں کے لیے ہم پوزیسو ہوتے ہیں ان کے لیے ایسا کر جاتے ہیں۔ کل صبح ہی وہ نکل رہے ہیں، گولی سیدھا اس کے دل میں لگ رہی، چاہے وہ قصہ تمام فون میں کسی کو ہدایت دی گئی، جی آپ فکر نہیں کریں، ہم اپنے کام میں ماہر ہیں، کل صبح آپ کو خبر مل جائے گی، ہمیں پہلے پیسے دے دیں، یہ نہ ہو کام ہونے کے بعد آپ ہمیں پہچان دی ہی نہ ہو، ہمیں پیسے مل جائیں گے، اس کی ٹینشن نہ لو، بس ہمارا کام ہو جانا چاہیے، ہمیں اس کی موت کی خبر اپنے کانوں سے سننی ہے۔ کوئی بے رحم شخص ہی معلوم ہوتا تھا، بھلا کسی کی موت کی خبر بھی اچھی ہوا کرتی ہے؟ وہ واقعی بے رحم انسان تھا، اس کی باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ پہلی مرتبہ یہ سب نہیں کروا رہا، بہت کچھ پہلے بھی کروا چکے ہیں، مگر کیا اور کیوں یہ راز اب راز نہیں رہنے والا تھا، بہت جلدی سب کے سامنے آنے والا تھا۔ آج بھی آپ لوگ آفس جا رہے ہیں، روحا اور میں باہر جانے کا پلان بنا رہے تھے۔ شاوز نے ان دونوں کو جاتے دیکھ کر کہا، جانا تو پڑے گا، ایک ضروری میٹنگ ہے اور نئے پروجیکٹ پہ جو کام ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، ہم شام میں تم دونوں کو جوائن کر لیں گے، یا پھر ایسا کرو ناز کو ساتھ لے جاؤ۔ اس نے مشورہ دیا، میں آپ کے ساتھ ہی جا رہی ہوں آفس، میں ان دونوں کے درمیان کباڑ میں ہڈی نہیں بننا چاہتی۔ ناز نے رات ایک برا خواب دیکھا تھا، اس کا دل صبح سے گھبرا رہا تھا، وہ احد کو اکیلے جانے نہیں دے سکتی چاہے کتنے ہی اختلاف نہ ہوں۔ ارے بھابی یہ کیا بات ہوئی؟ شاوز نے کہا، شاوز تمہارے بھائی کے ساتھ بھی تو کوئی ہونا چاہیے، میں ان کو اکیلے تھوڑی بھیج سکتی ہوں۔ اس کے بعد احد نے ایسے دیکھا جیسے پوچھا ہو کہ ایسا ہے کیا؟ چلیے اب ہمیں دیر ہو رہی ہے، آپ سب انجوائے کریں۔ کسے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ہنستے مسکراتے گھر کی دہلیز پار کرتے ہیں ان کی واپسی بھی خیریت سے ہوگی یا نہیں۔ روحا سنو، میں اپنا موبائل بھول گیا ہوں، وہ تو لے آؤ روم سے۔ گاڑی میں بیٹھے شاوز نے روحا سے کہا جو بیگ میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، چلیے دونوں ساتھ چلتے ہیں، مجھے بھی اپنی رنگ لینی ہے، ہم نے جس کے لیے عائشہ کو مارا، کیا ہوا پھر؟ حاصل ہوا کچھ نہیں نا بابا؟ کچھ نہیں ملا، ہم ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کی نظر میں آپ میرے بابا نہیں، آج بھی مجھے نہیں ملا، سب ہاتھ سے چلا گیا۔ خیام کے کمرے میں چلاتے ہوئے چیزیں ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ بس کر دو آشنا، میری جان، تمہیں کیا لگتا ہے میں ہار مان جاؤں گا؟ ایک لمبے عرصے سے میں نے یہ سب حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے، راستے کے کانٹوں کو کس طرح سے ہٹانا ہے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ خیام نے بیٹی کو تسلی دی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا بابا، وہ دونوں ساتھ خوش ہیں، نہ آپ کو احد کی پراپرٹی مل سکتی اور نہ مجھے احد، ایسے کیسے ختم ہو گیا؟ ابھی بہت کچھ باقی، وہ اپنے قدموں پہ چل کے گئی ہے نا، اس غور سے مگر واپس چار قدموں پہ آ گئی، یہ الفاظ سے یہاں تھوڑے
شاہباز اور روحا جو وہاں سے گزرے تھے سب سن چکے تھے۔ روحا نے تو ثبوت کے طور پر اپنے موبائل سے ویڈیو بھی بنا لی تھی۔ شاہباز کے لیے وہاں کھڑا ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں گیا تھا۔ فون اٹھاتے ہی عہد کو کال کی مگر اس کا فون سوئچ آف جا رہا تھا۔ عہد کا فون نہ لگا تو وہ پولیس کو فون کر کے آگاہ کر چکا تھا۔ ساری صورتحال سے پولیس آشنا اور حیام کو گرفتار کر چکی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک سنسناتی گولی سے پہلے کہ دل کے آر پار ہوتی، ناز کو بازو میں بڑھتے وہ چھپا گیا تھا اور گولی عہد کے جسم میں سہا کر گئی تھی۔ گولی چلانے والے غائب ہو چکے تھے۔ وہ آدھا کھلی آنکھوں سے ناز کو روتا چلاتا اور اس کا چہرہ تھپتھپاتا دیکھ سکتا تھا۔ یہ سارے منظر اس کی نظروں میں گڈمٹ ہونے لگے۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے جو چہرہ اس نے دیکھا وہ ناز کا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی، اس کا عشق تھی، جسے کبھی وہ ظاہر نہیں کر پایا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں چلتے آپریشن تھیٹر پر نظریں جمائے کھڑی تھی، آنکھوں میں میٹھے میٹھے آنسو دوپٹے اور کپڑے پہ ہون کے جس کی چاند بوندیں اس کے چہرے پہ بھی تھی، جنہیں دھونے کی زحمت بھی نہیں کی گئی تھی۔ روحا اور شاہباز کو بھی خبر مل چکی تھی۔ وہ دونوں بھی وہاں پہنچے۔ ناز کی حالت دیکھتے دونوں صدمے میں چلے گئے تھے۔ روحا دیکھو نا عہد کو، وہ مجھ سے ناراض ہے۔ ہاں میں غصہ تھی ان سے مگر میں نے یہ نہیں چاہا تھا کبھی بھی ان کے لیے میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو روحا گلے لگتے بچوں کی طرح رو پڑی تھی۔ باپی آپ پریشان نہ ہو، بھائی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ بس ان کے لیے دعا کرے۔ عہد نے آگے بڑھتے اسے تسلی دی تھی۔ کیسے نہ پریشان ہو، ڈاکٹر کب سے ان کو آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے، ان کے دل میں گولی لگی تھی، کوئی مجھے کچھ نہیں بتا رہا اور تم مجھے پریشان نہ ہونے کا بول رہی ہو۔ بولتے بولتے اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ وہ بے جان ہوتی زمین بوس ہونے والی تھی کہ روحا اور شاہباز نے اسے سنبھال لیا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس میں صدمہ لگا تھا۔ ہوش میں آتے وہ پھر سے عہد کو پکارنے لگی تھی۔ آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر صاحب کو نکلتے دیکھ وہ تینوں بھی دوڑ کر ان تک پہنچے تھے۔ اسے آرام کرنے کا کہا گیا تھا مگر اسے صرف عہد کو دیکھنا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے نا، میرے شوہر ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کے بولنے سے پہلے بے صبری سے پوچھی تھی۔ اللہ پاک کا شکر وہ بہتے سے باہر گولی ان کے لیفٹ سائڈ پہ لگی تھی، ان کے بچنے کے چانسز نہیں تھے اگر ان کا دل لیفٹ سائڈ پہ ہوتا تو۔ ڈاکٹر کی بات پہ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو ناز کو اپنا ہاتھ تھامے دیکھا۔ عہد کی آنکھیں کھلی دیکھ وہ مسکرائی۔ آپ کو پتا بھی ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، ایسا کون کرتا ہے بھلا، وہ میرے نام کی گولی تھی، آپ نے کسی تمغے کی طرح ان پہ سے جالے شکایت کی گئی تھی۔ اس کی بات سنتے عہد کے لبوں کو مسکراہٹ چھپا تھا۔ تم اور میں ہم ہیں، اس لیے کسی بھی مصیبت کو تم تک پہنچنے کے لیے پہلے مجھ پر سے گزر کر جانا ہوگا۔ نہ کہا زیادہ لہجے میں کہا کہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، آپ آرام کریں، ویسے بھی ابھی آپ کی بے ہوشی میں بہت مرتبہ آپ سے اپنی محبت کا اقرار کر چکی ہیں۔ شاہباز نے آنکھ مارتے اپنے بھائی کو بتایا۔ روحا اور شاہباز کو ہنستے دیکھ اس نے دونوں کو آنکھیں دکھا۔ پولیس انویسٹیگیشن میں حیام اور شنایا نے سب اگل لیا تھا۔ عہد کے والدین کو مارنے والا بھی وہی تھا۔ عہد کے والد اپنے دوست پہ بہت اعتماد کرتے تھے اور وہی دوست آج ان کا سام ثابت ہوا۔ ان کے ہنستے بستے گھر میں ماتم میں بدل گئے۔ عہد کے والدین کی موت کار حادثے میں ضرور ہوئی تھی مگر یہ سب پلان تھا۔ عائشہ کے گھر میں آگ لگانے والے بھی وہی لوگ تھے۔ اب ناز کو مارنے کی سپاری بھی انہوں نے دی تھی۔ صرف عہد اور شاہباز کی دولت حاصل کرنے کے وہ 3 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ وہ دولت بھی ہاتھ نہ آئی تھی۔ ان کے کورٹ نے انہیں عمر قید کی سزا سنا دی تھی، باقی کی زندگی جیل کی قید کاٹتے گزرنی تھی۔ فوزیہ بابی اس کے بھائی بھی آئے تھے۔ اپنی بانجی اور بہن سے معافی مانگ ان دونوں نے معاف کر دیا تھا کیونکہ سزا تو خدا نے ان فوزیہ بابی کو سنا ہی دی تھی۔ عمر بھر کی مزدوری دے کے شاہباز عہد کے لیے آسان رہا تھا حالات کا سامنا کرنا، انہیں برداشت کرنا، مگر آہستہ آہستہ زندگی بھی ایک ڈگر پہ چلنے کے لیے تھی۔ محبت سکون اب سب تھا ان کے پاس۔ اس حادثے کو اب 3 سال گزر چکے تھے۔ روحا یہ لو پکڑو اپنے شہزادے کو کب سے رو رہا، چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ روتے ہوئے 2 سال کے الحان کو روحا کی گود میں بیٹھاتے وہ بولی، آپ کی شہزادی بھی ایسا ہی کرتی ہے ناز خالہ، وہ کون سا سکون کرنے دیتی ہے کسی کو۔ بھئی ہماری بیٹی تو سمجھدار ہے، کیوں دلیارا، 8 ماہ کی دلیارا عہد کی بات سنتے ہنسنے لگی تھی۔ ان گزرے 3 سال میں بہت کچھ بدلا تھا۔ ان کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں نے دستک دی تھی، ان کے دروازے پر دستکیں دی تھی۔ روحان اور عہد کو اللہ نے نعمت سے نوازا تھا۔ شاہباز اور روحا قبول سی بیٹی تھی دلیارا، جو کچھ سال پہلے عشق محبت کو مانتی نہیں تھی، آج عہد کے عشق میں پور ڈوبی ہوئی تھی۔ محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی، عشق انسان کو مناسب بنا دیتا ہے، اس پہ کسی کا زور نہ چلتا ہے، بس ہو جاتا ہے۔